Assalamualaikum, this is Moeed Pizada in Washington, United States. 17 अक्टूबर 2024 जुमेरात का दिन पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस दिन के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों के ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन्हें समझना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इन वाक़यात, इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटरनल डायनामिक्स से, उसकी पॉलिटिक्स से भी है, जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने अपने एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के ज़रिए ये ऐलान किया है कि 18 अक्टूबर जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरे मुल्क में अक्रॉस द पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाजी मुज़ाहरे करेगी। ये एहतजाजी मुज़ाहरे उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ख़िलाफ़ किए जाएंगे जिसे शरीफ ज़रदारी मौलाना फजल रहमान की मदद से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजल रहमान को क्रिटिसाइज़ करने की जो है उसकी पॉलिटिकल हिकमत अमली है कि उनको क्रिटिसाइज़ जो है वो नहीं करना। और इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि उसकी जो लीडरशिप है वो हर डिस्ट्रिक्ट में नमाज जुम्मा के बाद जो है वो मुजाहरा करेगी। और साथ ही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि ये जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, जिसे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज कहा जा सकता है, इसका रास्ता पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रोका जाएगा, यानी कि सेनेट में जो अपर हाउस है वहाँ भी रोका जाएगा और नेशनल असम्बली में भी इसका रास्ता जो है वो रोका जाएगा। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर गुफ्त शनीद है, उसके ऊपर एक कंसेंसस है और उसके ऊपर उनकी जो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है उस पर बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी गुज़श्ता 24 घंटों में मीटिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके साथ ही लाहौर शहर जो है वो बदसतूर कशीदा है, को पहले के मुकाबले में सूरत हाल निस्बतन जो है आपको बेहतर कंट्रोल में या काम जो है वो नज़र आ रही है। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज़। लेकिन इन तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नई डेवलपमेंट है जहां आप देखते हैं कि SCO समिट में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दरमियान एक नए ताल्लुकात, एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है, एक नया चैप्टर जो है वो शुरू हो गया। ये रिलेशनशिप अभी बिल्कुल छुपा छुपा सा है, इस रिलेशनशिप को एडमिट नहीं किया जा रहा, लेकिन इस रिलेशनशिप के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क है। और अगर आप में से वो तमाम लोग जो मार्च 2022 से मेरे वीलॉग्स को देख रहे हैं, जब मैंने पाकिस्तान से अपने वीलॉग करने शुरू किए इस्लामाबाद के अंदर से, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो एक्चुअल फैक्टर है, जो एक्चुअल डायनामिक है, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन के रिलेशनशिप हैं। और अमेरिका और वेस्ट ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को इंगेज करे और चीन से पीछे हटे, जिसकी मज़ीद मैंने कई दफ़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, इसके डायनामिक्स, इसकी जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से उसको मैंने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मुझे इसका एतराफ़ है, इट्स अ वेरी पेनफुल रियलाइजेशन ऑन माई पार्ट कि ये बड़ा मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन एक बार फिर मैं उसकी तरफ इशारा भी मैं करूँगा। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे इसके ऊपर से निकाब उठ रहा है और ये सूरत हाल बहुत खुल के हमारे सामने आ रही है। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो नया रिलेशनशिप का बाब शुरू हो रहा है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे। हिंदुस्तान के ऊपर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, उसके ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान के ट्रेड और बिजनेस और पाकिस्तान के जो रीजनल रिलेशनशिप हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चीन के साथ, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इसके असरात जो हैं मुरतब होंगे। और इसके बड़े असरात पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर भी मुरतब होंगे, क्योंकि इस स्टेज पे पाकिस्तान के अगर ज़राए अबलाग, अखबारात, थिंक टैंक्स, सो कॉल्ड थिंक टैंक्स तो खैर पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, वो सारे के सारे सरकारी महकमे, तो आपको कोई इसकी रिफ्लेक्शन या अंडरस्टैंडिंग जो है नज़र नहीं आती। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बावर करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कि असर्ट करूँ, और जितना मैं असर्ट करूँ वो कम है, कि आपको इन रिलेशनशिप को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के इस वीलॉग में मैं जिस हद तक कर सकूं आपको कुछ इश्यूज़ की मैं निशानदेही जो है करूँगा। और मैं आप सबको एक नया एनालिटिकल टूल भी देना चाहता हूँ। बहुत से लोग, चूँकि मैं देखता हूँ पिछले वीलॉग के ऊपर भी जो मैंने किया था अफसार आलम साहब के हवाले से, उसमें 2000 से ज़्यादा मेरे ख्याल कमेंट्स हैं, और उससे पिछले हर वीलॉग में 1000 से ज़्यादा कमेंट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इस मायूसी का इजहार करते हैं कि हमें क्या करना है, हम फंस चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम फंस चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके जहन का तमाम जो जद्दोजहद और स्ट्रगल है वो दर हकीकत आपके जहन के अंदर है, ये बैटल ऑफ द माइंड्स है। और अगर आपके पास एनालिटिकल टूल्स होंगे, आप 2+2 कर सकते होंगे, डॉट कनेक्टिंग कर सकते होंगे, तो आप अपना रास्ता खुद से बनाएंगे। आपको किसी की जो है मोहताजी जो है वो नहीं है। आज मैं एक नई चीज़ आपको देना चाहता हूँ।
انگریزی میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں ڈسرن, DISCERN, ڈسرن. ڈسرن کے اردو میں بہت سے الفاظ اس کے ایکویلنٹ ہے. اس میں ایک لفظ یہ ہو سکتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کر سکنا, سچ اور جھوٹ میں تفریق کر سکنا, چیزوں کو پرکھ سکنا, چیزوں کو جانچنا, چیزوں کو سمجھنا. جتنی زیادہ آپ کے پاس یہ ڈسرن کرنے کی ایبلٹی ہوگی, جانچنے کی ایبلٹی ہوگی, پرکھنے کی ایبلٹی ہوگی, اتنا زیادہ خدا تعالیٰ آپ کو آزاد بنائیں گے, اتنا زیادہ آپ ایمپاور ہوں گے, اتنا زیادہ آپ اپنے معاملات پہ اور ملک کی سیاست جو ہے اسے آپ سمجھ سکیں گے اور لوگوں کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے اور وہ آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. اب میں کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب آپ ایک چھوٹا سا میں نے دیکھی ویڈیو جس میں بیرسٹر شیر افضل مروت, یا بیرسٹر ہیں یا نہیں ہے, شیر افضل مروت صاحب میں نے یہ کہتے ہوئے سنے کہ علی امین گھنڈا پور نے یہ جتنے احتجاج ہوئے ہیں, جو مارچز ہوئے ہیں ٹورڈز لاہور اینڈ راول پنڈی, اس میں انہوں نے اپنی ہی جائیداد کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بیچ دیا ہے. آخر وہ اتنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں, انہوں نے اسے کہتے ہیں کرینز بھی وہ لے کر آئے, مشینری بھی لے کر آئے, ان کے بغیر یہ سارا احتجاج لیاقت باغ کا, ڈی چوک کا, یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو آپ کی اگر آپ کے پاس ڈسرن کرنے کی ایبلٹی ہے تو پھر آپ نے یہ ججمنٹ کرنی ہے کہ کیا شیر افضل مروت جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ کو کوئی کہانی ہی عجیب و غریب قسم کی سنا رہے ہیں. پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارے پروٹیسٹ کا آغاز ہوتا ہے تو شیر افضل مروت جو ہیں وہ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ان کی ایک ویڈیو فوٹیج آپ کے سامنے آتی ہے کہ ان کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں. یہاں پہ آپ کے ذہن میں کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت کی آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ کیا ان کا لیور فیلئر ہو گیا ہے؟ کیا ان کا کڈنی فیلئر ہو گیا ہے؟ کیا پہلے تو اچھے بھلے چنگے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے ان کی آنکھوں کے اوپر کوئی کیمیکل لگا دیا ہے, یا کوئی انہوں نے ایسا اسپرے کر لیا ہے کہ کسی نے زبردستی ان کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے خود کر لیا ہے, کچھ ان کو ایسی کسی نے کوئی ٹیبلٹس کھائے ہیں جس سے آنکھیں جو ہیں ان کی سوج گئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یا پھر ان کا کڈنی فیلئر ہو گیا ہے, یا ان کا لیور فیلئر ہو گیا, آخر کیا وجہ ہے تو کہ اچانک ان کے ساتھ یہ ہو گیا؟ پھر میں نے دیکھا کہ پچھلے 24 یا 48 گھنٹوں میں ایک میں نے ویڈیو کامنٹ میں نے دیکھا جس میں اپیرنٹلی پاکستان کے ایکس فورن منسٹر جناب قصوری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ریپورٹڈلی کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں پاکستان نے اسرائیل کو بڑا تھریٹننگ قسم کا میسج بھیجا ہے اور پاکستان کے میسائل جو ہیں وہ اسرائیل کا رخ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. اب آپ کا جو ڈسرننگ ٹول ہے وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ مفلوق الحال پاکستان جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, جو اپنے $16 بلین بار بار اس کے ریزروز بتاتا ہے, حالانکہ اس میں سے اکثر جو ہیں وہ مانگے تانگے کے ہیں, کچھ پیسے چین کے ہیں, کچھ سعودی عرب کے ہیں, کچھ UAE کے ہیں, کچھ IMF کے ہیں, جن کو پاکستان کی ریزروز کہا جا رہا ہے 16 بلین کے, جبکہ ہندوستان کے تقریباً $1 ٹریلین کے 700-800 بلین کے قریب اس کے ریزرو ہیں. تو یہ مفلوق الحال ملک جو دنیا کے مغرب کے اس فائنینشیل آرکیٹیکچر کے اوپر ٹوٹلی طور پہ بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے, مدد کے لیے, اس فائنینشیل آرکیٹیکچر میں جس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ڈیفڈ ہے, وہ تمام فائنینشیل آرکیٹیکچر جس کے اوپر اسرائیل کی سپورٹ صہیونی لابی کا مکمل کنٹرول ہے, تو کیا ایسا مفلوق الحال پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کوئی میسج بھجوا سکتا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے؟ کیا ایسے پاکستان میں یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے میزائلوں کے حوالے سے اسرائیل کو کسی قسم کا پیغام دے یا میسج دے؟ یہ وہ ڈسرننگ ٹول ہے جو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. یقین مانیں کہ اگر آپ نے اس ڈسرننگ ٹول کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے گا. پھر آپ کو سڑکوں پہ گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں نکل آئیں گے. آپ نے اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو آزاد کرنا ہے. جب آپ اپنے دماغ کو اور ذہن کو آزاد کرنے لگ جائیں گے تو چیزیں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ لینس سے آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گی. اس لینس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دس, اب چلتے ہیں ذرا پاکستانی پالیٹکس پہ اور اس لینس کو پاکستانی پالیٹکس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس پولیٹیکل ڈائنامک کو دیکھتے ہیں جو اس وقت ہمیں مولانا فضل الرحمان JUIF کی جماعت, دوسری طرف نواز شریف اور تیسری طرف پیپلز پارٹی کے درمیان میں نظر آتا ہے. اس کا ایک بڑا بھرپور ایکسپریشن جہاں ان کے آپس میں ایک ڈائلاگ آگے بڑھ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے, اس کا ایک بڑا بھرپور ایکسپریشن ہمیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وقت نظر آتا ہے. گو کہ میٹنگز تو بڑی دیر سے جاری ہی ہیں مختلف دھڑوں کی, لیکن وہ 1+1 قسم کی میٹنگ ہے. یہ پہلی میٹنگ ہے جو تینوں سائڈز اکٹھے ہو کے کئی گھنٹوں کے لیے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جاتی عمرہ میں اکٹھی ہو جاتی ہے لاہور میں, نواز شریف صاحب کی ذاتی رہائش گاہ میں, جسے ابھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے میرا خیال ہے کہا جاتا ہے. اور وہاں پر سب سے پہلے پہنچتے ہیں مولانا فضل الرحمان اپنے ایک ٹیم کو لے کر, جس میں ان کے ساتھ ان کے لیگل جو ایکسپرٹ ہیں جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. وہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگ شروع ہوتی ہے اور اس کے تقریباً 1-1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آف پاکستان, اپنے بیٹے جناب بلاول زرداری کے ساتھ, جنہوں نے آگے دم چھلا لگایا ہوا ہے بھٹو کا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, قبولیت کے لیے.
اور یہ جو میٹنگ ہوتی ہے، اچھا اب اس میٹنگ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اخبارات ہیں، انگریزی کے اخبارات ہوں یا اردو کے اخبارات ہوں، فار انسٹنس ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ہی دو ڈفرینٹ قسم کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں. ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ مولانا اور پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان میں معاملات جو ہے وہ بڑے تہہ پا گئے ہیں. اس ہیڈ لائن سے یہ لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو گئی ہے. ایک دوسری ہیڈ لائن اسی کے ساتھ ہی لگتی ہے آدھا گھنٹہ آگے پیچھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں، مولانا کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے، اور مولانا جو ہے ان کے درمیان کوئی بات بن نہیں سکی، چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی ہیں. مولانا نے نواز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اچھا یہی ساری صورتحال جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آتی ہے، جہاں آپ کو بڑی بڑی اسٹرانگ قسم کی ہیڈ لائنز آپ کو نظر آئیں گی گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں، جس میں ہے کہ مولانا اڑ گئے، مولانا نے تھپڑ مار دیا، نواز شریف جو ہے ان کو مایوس ہو گیا، نواز شریف کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک، نواز شریف کی بہت بڑی ناکامی، مولانا کی بہت بڑی کامیابی، مولانا بہادر اور یہ وغیرہ وغیرہ، اور سب چیزیں پھنس گئی ہیں، عمران خان کی بہت بڑی کامیابی. یہ سب ہیڈ لائنز ڈسرننگ ٹول لے کر آئیں. یہ ساری ہیڈ لائنز کیوں بناتے ہیں؟ مطلب یہ آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی سینس آف انسیکیورٹی ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی خواہش ہے کہ آپ اس قسم کی بے تکی ہیڈ لائنز کو سننا چاہتے ہیں. بہرحال یہ جو سارا کا سارا اسے کہتے ہیں ہیڈ لائنز کا شور ہے، یہ ایسے ہے جیسے آپ ٹریفک میں کھڑے ہیں، مال روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، انارکلی کے بازار میں کھڑے ہیں، راول پنڈی میں راجہ بازار کے اندر کھڑے ہیں، یا مری روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، اور بھاں 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 ٹریفک کا شور ہے، جس میں مختلف قسم کے آوازیں تو آپ کو آ رہی ہیں، لیکن آپ کسی چیز کو کلیئرلی سمجھ نہیں سکتے، کوئی اس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ردم نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ انکلوڈنگ سوشل میڈیا کی صورتحال ہے، جس میں آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے. ایکچوئل ریالٹی کیا ہے؟ ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں شریف زرداری رجیم کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے سلوگن کے یا ایسے فارمولے کے یا ایسے دلکش قسم کے کسی ایک ٹرم کی تلاش میں ہے، جس سے وہ اپنے ٹرائبل علاقے میں اور پاکستان کے عوام کے سامنے یا ذرائع ابلاغ کے سامنے یہ کہہ کے بیچ سکیں کہ مولانا نے اصولوں کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی، مولانا جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، مولانا جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مولانا کی اسٹیٹمنٹس بھی اسی قسم کی ہیں جو چھپ رہی ہیں اخباروں کے اندر، کہ مولانا فضل الرحمان نے اس میٹنگ کے بعد کہہ دیا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے خلاف، آئین اور انصاف کے خلاف یا قانون کے خلاف کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن جب آپ اس قسم کی اور یہ جتنی بھی پاکستان کے اخبارات کی اور یہ ذرائع ابلاغ کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان سے دیکھ کے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آئین کا کیا مطلب ہے، قانون کا کیا مطلب ہے، سپریم کورٹ کا کیا مطلب ہے. تو اس قسم کی آپ کو سٹیٹمنٹس ملتی ہیں، لیکن در حقیقت مولانا فضل الرحمان میں اور شریف زرداری کے درمیان میں ایک بڑا بیسک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جو آپ کو ایک کہیں سنگل لائن میں مل جاتا ہے. اور وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. غالباً آئینی عدالت کے حوالے سے ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہمارا اتفاق ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مان لیا گیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنی اپوائنٹمنٹس خود سے نہیں کر سکیں گے. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ اب ججز کی اور سپریم کورٹ کی اور ججز کی جو پروموشن کا پرنسپل تھا، the principle of seniority جو ہے، جو الجہاد ٹرسٹ کیس میں 1996 میں طے ہوا تھا، جس کو ہم پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان کی عدالت کا اور جوڈیشری کا ایک بہت بڑا کارڈنل پرنسپل سمجھتے تھے، اس پرنسپل پہ کمپرومائز ہو گیا ہے، اس پرنسپل کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس پرنسپل کو تباہ کرنے کے اندر پوری طرح سے شامل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 5 ججز کا ایک پینل، ایک لسٹ بنے گی، اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس جو ہے نہیں بننے دیا جائے گا. 5 کا مطلب ہے کہ منیب اختر صاحب کو بھی نہیں بننے دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بات کہیں جا کے یحییٰ آفریدی کے اوپر یا نیچے کہیں جا کے بات جو ہے وہ ٹھہرے. الجہاد ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ میں بات آپ سے شیئر کروں کہ میرے ذہن میں یہ تو تھا کہ 90s میں، لیٹ 90s کے اندر سپریم کورٹ پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں سینیورٹی کے پرنسپل کو طے کر دیا گیا تھا، اور یہ بڑی تگ و دو، بڑی جدوجہد، بڑی بحث کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ اس پوائنٹ پہ پہنچی تھی. بیکاز اس سے پہلے کی جو تقریباً 15 برس کی تمام سیاست ہے، اس میں تمام یہ تھا کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا ہے، جیسے اپنی مرضی کا عامی چیف لگانا ہے، اسی طرح اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا ہے. اور اسی لیے سینیورٹی کے پرنسپل کو الجہاد ٹرسٹ کیس میں اس کو سیٹل کیا گیا تھا. مجھے الجہاد ٹرسٹ کیس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، تو میں نے گوگل میں 2-3 دفعہ ٹرمز ڈالیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس ڈیسیجن کا نام کیا تھا، لیکن سم اور وہ نام نکل نہیں رہا تھا.
آج اک پک کے کوئی 10 منٹ کے بعد میں نے میٹا اے آئی جو فری آپ کو اے آئی انجن ہے واٹس ایپ کے اندر ہی ملتا ہے، یہاں پہ ہر فون کے اندر، آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس میٹا اے آئی جو ہے وہ ہوگا. تو میں نے میٹا اے آئی میں ڈالا کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لیٹ 90s میں ایک ڈیسیجن ایسا ہوا تھا جس میں سینیورٹی کے پرنسپل کو طے کر دیا گیا تھا. اس کا نام مجھے نہیں مل رہا ہے. وٹ ڈو یو تھنک از دا نیم، کین یو کائنڈلی سرچ فار می. تو میٹا اے آئی نے فوری طور پہ میرا خیال ہے 3-4 سیکنڈ میں لکھا کہ ویسے تو پاکستان کی جو مختلف ڈیٹا ہے اس کی ایکچولی انڈیکسنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہوئی، اس لیے ایز سچ تو یہ نکل نہیں رہا، لیکن میں نے ساری چیزیں سونگ لی ہیں، دیکھ لی ہیں، اور یہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہی ہو سکتا ہے جس میں 1996 کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا سینیورٹی کے پرنسپل کا. تو جب میں نے یہ دیکھا تو پھر مجھے کچھ اور بھی یاد آیا. مجھے یہ بھی یاد آیا کہ 2009 کے اندر جب جوڈیشری کی سپریمیسی کے لیے اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کے انہوں نے لاہور کا پل کراس کیا تھا، تو ان کے ٹرک کے اندر ایک بہت ہی زبردست طاقتور اور دریو صحافی جو ہیں وہ بھی ان کے ٹرک میں اس سفر میں شامل تھے، جوڈیشری کو آزاد کرنے کے لیے، اس کی سپریمیسی کے لیے، لائرز کی موومنٹ کے لیے. اور اس دلیر بہادر صحافی کا نام تھا ابصار عالم. یہ وہی ابصار عالم صاحب ہیں جو اس وقت بالکل خاموش ہیں، جبکہ جوڈیشری کے اوپر یہ نئی مصیبت اور چیلنج جو ہے جوڈیشری کے لیے کھڑا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے آج ابصار عالم صاحب اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، یا اس وقت جو ان کی پوزیشن تھی، یا نواز شریف کی پوزیشن تھی، وہ جوڈیشری کے لیے تھی یا محض وہ پاور پالیٹکس تھی. خیر چلیں ماریں گولی اس چیز کو، واپس آتے ہیں. اب جاتی عمرہ کی اس میٹنگ کا جو فائنل نیٹ آؤٹ کم ہے وہ یہ نکلا ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 18 اکتوبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کا ایک ڈرافٹ ایمینڈڈ جو ہے ایک سیکنڈ وہ پیش کر دیا جائے گا. آپ کو یاد ہو کہ چند دن پہلے، کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے، جب بلاول زرداری کی نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی تھی، نہیں پنجاب ہاؤس میں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 18 اکتوبر کو ایس سی او کے بعد یہ جو ڈرافٹ ہے اسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑی. مولانا فضل الرحمان کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب اسلام آباد پہنچ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش جو ہے کی جائے گی. انگریزی کا جو یہ لفظ ہے کنسنسس، پتہ نہیں یہ لوگ اردو میں سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت پی پی پی، پی ایم ایل این، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان کے جتنے انگریزی کے اخبارات ہیں وہ ان سب کا جو من پسند لفظ ہے وہ کنسنسس ہے. کنسنسس کی اب اس وقت یہی جارگن میں صورتحال ہو چکی ہے، جس طرح سے انگریزی کی جو ٹین ایج موویز ہوتی ہیں اس میں لو یو یہ گانوں کے اندر ہوتی ہے، یہ بالی ووڈ کی فلموں میں پیار ہے اس طرح کا ہے. تو کنسنسس جو ہے وہ پیار ہے کی طرح کا ورڈ جو ہے اس میں بدل چکا ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس نے 18 اکتوبر کو نکلنا ہے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کا راستہ روکنے کے لیے، صورتحال بڑی کرٹیکل بھی ہے اور صورتحال بہت مشکل یہ چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب عمران خان نے نکالنے کی کوشش کی اور اس کے راستے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ کو آپٹیڈ تھے، اور ان کی کو آپشن کے نتیجے میں اس تحریک اس طرح سے چلی نہیں سکی، اس کا وہ پولیٹیکل امپیکٹ بن ہی نہیں سکا ڈی چوک کے حوالے سے کسی بھی اور جگہ پہ جو اس کا بننا چاہیے تھا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو ایک نیگوسیشن پلیٹ فارم ملتا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے، تو وہ ان کو نہیں مل سکا. اچھا اس کے پروسیس میں کیا ہوا کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کھیلا اس کے نتیجے میں، اچھا اب یہ اسٹیبلشمنٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اور لفظ ہر دفعہ آتا نہیں ہے، مطلب مختلف لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں. آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں اس ملک میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہاں جرنیلی ٹولہ ہی ہے یا ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. لیکن آسانی کے لیے، مطلب ایک سمجھانے کے لیے لفظ آپ کو استعمال جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اس کھیل کے اندر پی ٹی آئی کی بہت سی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے، ننگی ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اب مجھے شک یہ ہے کہ نئے مہرے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ ونس اگین آپ نے ڈسرننگ ٹول اپنا مائنڈ کا اپلائی کرنا ہے. ایسے بہت سے واقعات کریٹ کیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی ایک لیڈرشپ اسٹیبلش ہو سکے، ان سے ہمدردی بھی مل سکے اور لگے کہ یہ لوگ واقعی بہت ہی دلیری بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ اگلا جو اسٹیپ ہے جس طرح چاند گاڑی کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں، اگلے اسٹیپ سٹیج میں ان لوگوں کو استعمال کیا جا سکے جنہیں اس وقت ایک بہت بڑے لیڈر بنا کے یا مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ونس اگین آپ کا جو ڈسرننگ ٹول آف دا مائنڈ ہے جتنا زیادہ وہ شارپ ہوگا اتنا زیادہ آپ اس صورتحال سے نپٹ سکیں گے. اب چلتے ہیں ایس سی او کے سمٹ کی طرف. ذرا نوٹ کیا کریں کہ انگریزی کے بڑے اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک بڑا دلچسپ قسم کا انالیسس چھپا ہے، جو مجھے شک یہ ہے کہ بھائی لوگوں نے چھپایا ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے چھپایا ہے، نام کسی کا دے دیا اس میں. یہ انالیسس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو 3 شہر ہیں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ایس سی او کے سمٹ سے پہلے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہ ایک بیرونی سازش لگتی ہے جس میں ایس سی او کے سمٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی.
اس میں نام تو یہ نہیں لیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سازش کی ہے، لیکن آگے جو تفصیلات دی گئی ہیں اس سے کلیئرلی لگتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو فیک خبر پھیلائی گئی کہ عمران خان کی صحت کو خطرہ ہے، لاہور کے اندر ایک طالبہ جو ہیں اس سے زیادتی کی خبر پھیلائی گئی، کراچی میں کچھ اور ہو گیا، یہ سب فیک خبریں تھیں جس کے نتیجے میں ایس سی او کے سمٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایس سی او کے سمٹ کے اندر چین پریزنٹ ہے، ایس سی او کے سمٹ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بریک تھرو ہو رہا ہے۔ کون ایس سی او کے سمٹ سے باہر ہے؟ امریکہ یا مغرب بھی باہر ہے؟ تو کیا انسینویشن الزام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیچاری یتیم پی ٹی آئی جو ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، مغرب کھڑا ہے؟ ونس اگین آپ کو اپنے ڈسرننگ ٹول کی، اپنے انالیٹیکل ٹول کی ضرورت ہے یہ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہ کن کن طریقوں سے بھائی لوگ جو ہیں آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کس کس طرح سے آپ کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو پھدو کھاتا ان کا ہے، یہ انہوں نے پتہ نہیں کب سے ہمارے ساتھ یہ شروع کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی اس کی کہانی ہے، لیکن امید مجھے یہ ہے کہ اب ہم مزید بیوقوف جو ہے ان کے ہاتھ نہیں بنیں گے۔ بہرحال کمنگ ٹو دی ایس سی او سمٹ، اس ایس سی او سمٹ میں پاکستان کی سو کالڈ جو اسٹیبلشمنٹ کے جنرل صاحبان ہیں ان کا سب سے امپورٹنٹ گیسٹ چین کا پرائم منسٹر نہیں تھا، یہ روس کا پرائم منسٹر بھی نہیں تھا، کیونکہ چین نے پتہ نہیں 200 لوگ آئے ہیں، روس سے شاید 75 لوگ آئے ہیں، لیکن ان کا سب سے امپورٹنٹ گیسٹ وہ ہندوستان کا ڈیلیگیشن اور ہندوستان کے فورن منسٹر ایس جے شنکر تھے، جو محض 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کر یہاں پہ آئے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تھے ایک ہفتہ پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی جو ہے بائیلیٹرل بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، میں تو صرف ایک ریجنل سمٹ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپٹکس تو یہی رکھے گئے کہ ایک ریجنل سمٹ میں شرکت کے لیے آئے ہیں، لیکن کیمرے کی آنکھ نے دیکھا اور اخباروں نے اس کو ریکارڈ کیا، خاص کر کے ہندوستان کے، کہ کیسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بہت بہتر وارمتھ دیکھی گئی جب تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈنر یا لنچ کے ٹیبل کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے ایس جے شنکر کی ملاقات ہوئی۔ ایس جے شنکر صاحب نے اور ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایس جے شنکر جب واپس ہندوستان پہنچے ہیں یا نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک سے زیادہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اپنے پاکستانی ہوسٹس کی گرم جوشی کا انہوں نے بہت زیادہ شکریہ جو ہے ادا کیا۔ اب ایس جے شنکر صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب نے بھی فگر ان کیا، جنہوں نے وہاں پر ایک تجویز رکھی کہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان میں پاکستان کے اندر ان کے میچز ہونے چاہیے، غالباً اس کے بعد جو ابھی فوری طور پہ کوئی ٹورنامنٹ ہوگا اس کے اندر ہندوستان کی ٹیم کو بلایا جائے گا، اور اب عین ممکن ہے کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان کے اندر آ کے پلے کرے گی، یعنی کرکٹ ڈپلومیسی کو تعلقات بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر دوسری اس میں بات یہ ہوئی ہندوستان کی طرف سے تھا کہ پہلے کم از کم ہائی کمشنرز جو ہیں ان کی واپسی ہو، یعنی پاکستان کا ہائی کمشنر دلی پہنچے، ہندوستان کا ہائی کمشنر ایک نیا جو ہے وہ اسلام آباد میں آئے، اور میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج کو کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کی پیش رفت جو ہے ہو گئی ہے، اور نومبر کے دوسرے ہفتے میں یعنی 11 یا 13 نومبر کے درمیان آذربائیجان کے شہر باکو میں شہباز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی، ہندوستان کے پرائم منسٹر کی بھی ایک چھوٹی سی ملاقات جو ہے بائی لیٹرل قسم کی وہاں پر ان کے درمیان اب متوقع ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈائنامک جو ہے وہ انلیش ہو گیا۔ 2022 کے مارچ کے کچھ ہفتوں کے بعد میں نے انالیسس آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد الٹیمیٹلی جب الیکشن ہو جائیں گے جموں اینڈ کشمیر میں، تو جموں اینڈ کشمیر کو دوبارہ سے اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دے دیا جائے گا، جس کو اسٹیٹ ہوڈ کے درجے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ میں نے سمپل لاجک رکھی تھی کہ ہندوستان میں ہمیشہ یونین ٹیریٹریز اسٹیٹ بنی ہے، کبھی بھی اسٹیٹ کسی کو ڈاؤن گریڈ کر کے یونین ٹیریٹری نہیں بنایا گیا، اور یہ چیز ہندوستان کی تاریخ اور اس کے ارتقاء اور ایوولوشن میں بہت عجیب چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کو اسٹیٹ ہوڈ کا اسٹیٹس دوبارہ ملے گا، اور یہ وہ جگہ ہوگی جسے ایک پاکستان کو ایک کنسیشن کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کہنے لگ جائے گی کہ دیکھیں اب تو حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جے این کے دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹ بن گئی ہے۔ تو اب چونکہ عمر عبداللہ وہاں کے چیف منسٹر بن گئے ہیں، وہاں پر ایک الیکشن ہو گیا ہے، کانگریس اور عمر عبداللہ کی گورنمنٹ جو ہے وہاں بن گئی ہے، تو یہ بھی راستے میں سے ایک ہرڈل جو ہے وہ ریموو ہوتے نظر آتی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی فارمر جو ایمبیسڈر ہیں برطانیہ اور امریکہ کی، جناب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، انہوں نے ایک کالم کہیں لکھا کسی اخبار میں، جس میں انہوں نے لکھا کہ جو جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں یہ در حقیقت بی جے پی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ جو اتنی تجربہ کار، اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، انہوں نے یہ کنکلوژن کیسے نکالا؟ در حقیقت بی جے پی کا یہاں پر انٹرسٹ اپنی پارٹی کا نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ در حقیقت ہندوستانی اسٹیٹ، ریاست اور اس کے مستقبل کا ہے، اور اس لحاظ سے الیکشن ہو گئے، پیسفل ہوئے، پاکستان نے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا،
یہ بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یوں انہوں نے آرٹیکل 370 کے ختم ہونا اور کشمیر کا باقاعدہ ہندوستان کی ٹیریٹری میں شامل ہو جانا اور کشمیریوں کا بھی اس کو ایک تسلیم کر لینا اس الیکشن کی شکل میں، یہ ان کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ کی، ریاست کی کامیابی ہے، اور اسے ہمارے لیے سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں کہ 48 گھنٹے پہلے جب جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہندوستان کی پرومیننٹ جرنلسٹ برکھا دت صاحبہ کی ملاقات ہوئی، تو برکھا دت صاحبہ نے اپنی اس ملاقات کو سم اپ کیا اپنے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر، ویلاگ کے اندر، اور اس کو انہوں نے لکھا بھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ اصرار کرتے تھے جب تک وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے کہ ہندوستان اور پاکستان میں انگیجمنٹ اس وقت ہوگی جب ہندوستان اور مودی سرکار آرٹیکل 370 کا جو فیصلہ ہے اسے ریورس کریں گے، اور نواز شریف صاحب کی اس حوالے سے کوئی ریزرویشن نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ڈائنامک انلیش ہو رہا ہے یہ عمران خان کی ناکامی ہے یا یہ کسی اور کی ناکامی ہے؟ اور اگر یہ کسی اور کی ناکامی ہے تو یہ پاکستان میں کون ہے جس نے اب ہندوستان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے؟ تھوڑی سی میں آپ کی مدد کر دوں اس حوالے سے، وہ کون ہے جس کے اوپر ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ حملے کا الزام تھا؟ وہ کون تھا جس کے اوپر ممبئی کی دہشت گردی کا الزام تھا جب زرداری حکومت تعلقات کو بہتر کرنا چاہتی تھی؟ وہ کون تھا جب نواز شریف جو ہے انہوں نے 2015 کے دسمبر میں نریندر مودی کو اپنے گھر میں ایک شادی کے اوپر بلایا، تو وہ کون تھا جس کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے تعلقات کا راستہ روکنے کے لیے پٹھان کوٹ کر دیا؟ وہ کون تھا جن کے اوپر 2016 میں یہ الزام لگا کہ انہوں نے اڑی کے اوپر حملہ کر دیا؟ اور باقی بھی سارے الزامات اس حوالے سے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے پاکستان کے اندر جس نے اب ہندوستان کی ہیجمنی کو اور ہندوستان کی طاقت کو ایک ریکوائرمنٹ کے طور پر بالآخر انہوں نے اسے تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ یعنی ایک سرنڈر وہ تھا جہاں جنرل نیازی نے 16 دسمبر 1971 میں جو انسٹرومنٹ آف سرنڈر تھا اس کے اوپر سگنیچر کیے۔ دوسرا وہ سرنڈر تھا جو 2021 اور 2022 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے سرنڈر کے اوپر سگنیچر کیے، جس کے پارٹ اینڈ پارسل کے طور پہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس سیاسی لیڈر کو یا پرائم منسٹر کو، قداور شخصیت کو راستے سے ہٹا دیا گیا جو ہندوستان کے ساتھ ایک سیلف رسپیکٹنگ ڈیل کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ایک سیلف رسپیکٹنگ ڈیل چاہیے، اور جو ہندوستان پاکستان کے تعلقات کا ایک بہت بڑا دائی تھا، جو چاہتا تھا کہ تعلقات جو ہیں بہتر ہوں۔ جب وہ پرائم منسٹر بنا تو اس نے اپنی پہلی اسپیچ جو کی تھی 25 یا 26 جولائی 2018 کو، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہماری طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے۔ پہلا کام جو اس نے کیا فورن پالیسی کا وہ یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھ کے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہمارے فورن منسٹرز کو ملنے دیجیے، جو بعد میں چیز نہیں ہو سکی چونکہ ہندوستان نے اس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا تھا۔ تو یہ بڑے انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ اب یہ جو ڈائنامک انلیش ہو رہا ہے اس کا، اور کیا ہندوستان کی وہ یونین گورنمنٹ ہندوستان کی جو ہمیشہ یہ اصرار کرتی رہی کہ ہم پاکستان میں ایک جرنیل کنٹرول یا ملٹری کنٹرول پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہمیں ایک جینون سویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے، وہ اس جعلی حکومت کے ساتھ جو ایک اللیگل حکومت ہے پاکستان میں، شریف زرداری کا ٹولہ ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا پائیں گے؟ بڑے انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جنہیں ان ریجنل سچویشن اور ڈائنامکس کے 2018، 19، 20، 21 میں سمجھ ہی نہیں آئی، جس کی کہ ان کو قیمت ادا کرنی پڑی، اب وہ ان تمام ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ ایموشنل ریئیکشن کرنے کا اب کوئی مقام بچا نہیں ہے، اس کی کوئی سپیس نہیں ہے، بیکاز اس ڈائنامک نے اب اسی ڈائریکشن کے اوپر چلنا ہے، اور پاکستان کی تمام پالیٹکس انکلوڈنگ عمران خان اینڈ پاکستان تحریک انصاف کو اس نئے بدلتے ہوئے ڈائنامک کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اگلے کسی ویلاگ میں میں آپ کے کویسچنز دیکھوں گا، میں مزید اس کے حوالے سے آپ کے کویسچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔